अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आऊं आहियां अवां जो मेज़बान फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, पार्लिमानी मुदत जो साल पूरो थियण ते पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास खे सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी पारां ख़िताब कयो वियो आहे। संदसि जो चवणु आहे त अवाम जी उमेदुनि ते पार्लियामेंट खे पूरो लहण जे हवाले सां न सिर्फ़ु अॻिबराई करणी आहे बल्कि अवाम जूं उमेदूं पार्लियामेंट सां ॿधल आहिनि। सदर जेका मुल्की सियासत आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कई आहे, ख़ासि तौर ते मुल्क जी जेका माशी सूरत हाल ऐं मुश्किल फ़ैसिला तोड़े अवाम जे जेके हक़ में न हुजण जे हवाले सां काफ़ी अहिड़ा फ़ैसिला हुया, उन्हनि ते बि सदर ममलिकत पारां इज़हार ख़्यालु कयो वियो। अहिड़ी तरह सां परॾेही पॉलिसी ख़ासि तौर ते अमेरिका, चाइना ऐं ॿियनि मुल्कनि सां तालुकात जे हवाले सां सदर जिते इज़हारनि जो ख़्यालु कयो आहे, उते सिंध में ख़ासि तौर ते जेको 6 कैनालुनि वारो इशू आहे, इंतिहाई हसास इशू जंहिं ते सिंध हिन वक़्तु सरापा एहतिजाज आहे, उते सदर ममलिकत पारां बि पार्लियामेंट खां ख़िताब कंदे इहो सवाल बि कयो आहे ऐं हुकूमत खां मुतालबो बि कयो आहे त अहिड़ा अणवणंदड़ फ़ैसिला जेके अवाम खे क़बूल न हुजनि उन्हनि खां न सिर्फ़ु जेको इज्तिनाब बरतियो वञे बल्कि उन खां पासीरो रहण खे तरजीह ॾिनी वञे। संदसि जो चवणु हुयो त वफ़ाक़ जी जेका अकाई वारो मामिलो आहे उन में अहिड़ा फ़ैसिला न सिर्फ़ु नाराज़गी जो सबबु बणजनि था बल्कि संदसि इहो बि चवणु हुयो त जेका मौजूदा जेका सूरत हाल आहे उन में अकाइन जी जेका मुखालफ़त सां बावजूदि जेको सिंधु दरिया जे हवाले सां जेको कैनालुनि जो जेको फ़ैसिलो साम्हूं अची रहियो आहे उन में अवाम जो जेको नाराज़गी वारो जेको उनसर आहे उन में ज़्यादातर जेको अवाम जी नाराज़गी नज़र अची रही आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेका वफ़ाक़ मथां जेको दबाउ जेको आहे उहो उन फ़ैसिले खे करार ॾिनो आहे। त सदर ममलिकत जो इहो चवणु आहे त अहिड़े क़िस्म जा फ़ैसिला जेके वफ़ाक़ जे लाइ न सिर्फ़ु नुक़सानकार थियनि, इन खां न सिर्फ़ु हुकूमत खे एहतियात अख़्तियार करणु घुरिजे बल्कि इतफ़ाक़ राय ऐं ॿधीअ जे हवाले सां जेके फ़ैसिला थियनि उन ते अॻिबराई कई वञे। ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको 6 कैनालुनि वारो जेको मामिलो आहे उन ते जेको मौक़िफ़ रहियो आहे उन ते सदर आसिफ ज़रदारी जे मथां शदीद तनक़ीद कई पई वई ऐं चयो पियो वियो त जॾहिं पार्लियामेंट या मुख़्तलिफ़ फ़ॉरमनि ते अहिड़े क़िस्म जा मामला जॾहिं मंज़ूर थींदा आहिनि त सदर उन जी आख़िरी मंज़ूरी ॾींदो आहे ऐं अहिड़ी मंज़ूरी सदर ममलिकत पारां ॾियण सां ई जेका कैनालुनि वारो जेको मामिलो आहे उन ते अॻिबराई थी आहे। त इन हवाले सां जेको सदर ममलिकत जो जेको पार्लियामेंट खे ख़िताब वारो जेको ख़िताब जेको हुयो उन में इन मामले ते जेको चिटो मौक़िफ़ हुयो उन में मुख़्तलिफ़ जेके हिकिड़ी राय नज़र अचे थी। हिकु तरफ़ त सदर ममलिकत जेको अवाम जे शदीद दबाव खां पोइ पंहिंजो ओपिनियन जेको पार्लियामेंट जे आॾो बि रखियो आहे ऐं हुकूमत जे आॾो बि रखियो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हवाले सां जिते इन मामले में जिते हुकूमत जे फ़ैसिलनि ते नाराज़ नज़र अचे थी उते सदर जे जेका मंज़ूरी जे हवाले सां खेसि जेको तनक़ीद जो निशानो बणायो थिए उन ते पीपल्स पार्टी जेका पंहिंजा पेर पोइते कंदे नज़र अची रही आहे। हिन फ़ैसिले सां हिकु पासे इहो बि नज़र अचे थो त पीपल्स पार्टी खे अवाम जे हिन अहम मसइले ते न सिर्फ़ु इदराक थींदो पियो थो नज़र अचे बल्कि सिंध में जेका जागृता वारी जेका शौर वारी जेका मुहिम हली रही आहे उन में हाणे हर तबिको जेको सरापा एहतिजाज थियो आहे त पीपल्स पार्टी खे पोइ ते पेर वठण ते मजबूर कयो आहे ऐं सदर ममलिकत जो ख़िताब इन सिलसिले जी कड़ी आहे। त हिन मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे जॉइन कयो टेलीफोन लाइन ते सीनियर सहाफ़ी तजेकार कराची प्रेस क्लब जो अॻूणो सदर ऐं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो अगवान ताहिर हसन साहब। ताहिर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। ताहिर साहब, आज सदर ममलिकत ने मुश्तरका इजलास से खिताब किया है, कैसे देख रहे हैं सदर ज़रदारी साहब का खिताब? मुख्तलिफ जो इशूज़ थे उन पर उनका जो मौक़िफ़ था बिल्कुल वाज़े भी नज़र आ रहा था। खुसूसन हम थोड़ा सिंध पर आते हैं क्योंकि सिंध इस वक्त बड़ा हसास नज़र आ रहा है और कैनाल के मामले पर तुलबा भी सरापा एहतजाज हैं और वकला भी सरापा एहतजाज नज़र आ रहे हैं और अपोजिशन की जमातें इस वक्त जो सियासत कर रही हैं उसमें पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देते हुए नज़र आ रही हैं। तो ये जो आज सदर ममलिकत का खिताब था तो कैनाल इशू जो था उस पर ये बड़ा एक उनका मौक़िफ़ नज़र आया है। हाँ देखिए, बात यह है तो वाकई सिंध में बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का जो है वो इख्तिलाफ है इस मामले पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जगह जगह। हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग अपनी राय दे रहे हैं और इख्तिलाफ का भी इजहार कर रहे हैं। सदर साहब ने इस मामले को अपनी तकरीर में लाकर एक तो ये जो किया कि ये सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, क्योंकि इससे सिर्फ सिंध मुतासर नहीं हो पूरा पाकिस्तान मुतासर होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि सिंध में जो मुजाहरे हो रहे थे, सिंध में जो इस मामले पे बहुत ज्यादा इख्तिलाफ हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि सिंध कहीं आइसोलेशन में न चले। सही। तो इस तकरीर के हवाले से एक बात की क्लियर हो गई कि सिंध की जो ओपिनियन है वो अकेली ओपिनियन नहीं है, पूरे पाकिस्तान की ओपिनियन है। और चूँकि सदर पाकिस्तान पूरे पार्लियामेंट और असम्बलियों से इलेक्ट होते हैं, वो एक फेडरेशन के जो है सिंबल कहलाते हैं, तो उनका इस बारे में राय देने का मतलब ये है
کہ سندھ جو ہے اس کی اپینین بالکل ٹھیک ہے. سندھ کے لوگوں کا احتجاج جو ہے وہ قومی سطح پر سمجھا جانا چاہیے اور اس کو صرف سندھ کے لیول پر نہیں سمجھا جانا چاہیے. ایک تو سیاسی طور پر یہ فائدہ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خود صدر صاحب بھی جو ہیں وہ ایک ایگریکلچر کی فیلڈ ہے ان کی بھی زمینیں ہیں اور ان کی بھی جو ہے وہ پیداوار ہوتی ہے. اب اگر اس معاملے میں کنسرن بھی ہے پانی کے حوالے سے اگر جو مسئلہ ہوگا تو ان کے لیے بھی مسئلہ ہوگا. تو وہ بھی ایک ایشو ہے کہ جب سندھ کا پانی بند ہوگا تو پھر سب جگہ کا بند ہوگا. تو ان کے لیے بھی ایک تو بہت زیادہ سیریس کنسرن ہے. اور ظاہر ہے کہ صرف ان کا ہی نہیں ہے اور بھی بہت سارے جو بڑے بڑے آپ کے ایگریکلچرسٹ ہیں جو آپ کے زمیندار ہیں ان کے لیے بھی ایک مسئلہ ہوگا. تو یہ ایک سیریس ایشو ہے اور اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کر کے میرا خیال ہے ایک اچھا میسج دیا ہے گورنمنٹ کو. لیکن دوسری طرف سیاسی معاملہ جو ہے وہ بڑا سنجیدہ اور سنگین ہوگا. وہ یہ ہے کہ صدر مملکت کی تقریر کا یہ جملہ کہ وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اس پروجیکٹ کے ساتھ وہ ایک کلیئر میسج ہے صرف گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی مہینے بھر پہلے ہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور مریم نواز اور آرمی چیف نے ان کینالوں کا باقاعدہ جا کے ایک افتتاح کیا تھا اور اس سے جو ہے بڑا جو لمبا چوڑا جو ہے وہ اس کی کوریج بھی ہوئی تھی میڈیا میں. تو اب اگر ایک طرف مریم اور یہ دوسرے اتھارٹیز ہیں اور ایک طرف زرداری جو ہے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سیاسی کانسیپٹ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک پارٹی کو نے تیاری کی ہوگی یقیناً اتنی بڑی بات کہی ہے انہوں نے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس کے سیاسی مشورات کیا ہوتے ہیں اور اس کا امپیکٹ اس جمہوریت پہ اور اس حکومت پہ کیا پڑتا ہے یہ بھی اب آنے والا وقت بتا دیں. اچھا طاہر صاحب یہ انتہائی اہم نقطہ ہے جس کا تذکرہ آپ بھی کر رہے ہیں کہ اس فیصلے سے جمہوریت اور حکومت پہ اثرات پڑ سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ وقت ہی بتائے گا. مگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیاست کے حوالے سے یہ کہتی رہی ہے کہ ہم نے سیاست کو قربان کیا ہے اور ریاست کو قبول کیا ہے. تو اس فیصلے میں بھی ان کی سیاست کی جو قربانی ہے اس میں بیک فٹ نظر آ رہے ہیں. تو سمجھ رہے ہیں کہ اس جو صدر مملکت کے جو خطاب کے بعد ان کی جو حکمرانی ہے یا صدارتی منصب ہے یا صوبائی حکومت ہے تو ان پر کوئی اس طرح کے خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے. تو سمجھتے ہیں کوئی امکانات نظر آتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے ایک تو بالکل سیدھی سی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی ہو یا پھر ان کے اوپر پریشر ہو یہ پارٹی جو ہے سندھ تک محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے بار بار اور ابھی بھی کی گئی ہے. ظاہر ہے تو آج پیپلز پارٹی کا جو مین گڑھ ہے وہ تو سندھ ہے. صحیح باقی جگہ پہ بھی ان کی ہے فالوئنگ ہے ان کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے لیکن سندھ کی وہ گڑھ ہے. اور اگر سندھ میں اتنی زیادہ اس مسئلے پہ ایشو کھڑا ہو گیا ہے اور لوگ سیاسی طور پہ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں اس مسئلے کے خلاف تو پیپلز پارٹی کے پاس کوئی آپشن تھا بھی نہیں. اگر پیپلز پارٹی اس پروجیکٹ کے ساتھ جا کے کھڑی ہوتی یا اس کے بارے میں رائے نہیں دیتے زرداری صاحب تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کی ایک سیاسی طور پہ جو ہے وہ میرا خیال ہے نقصان ہوتا ہے اس پارٹی کو. تو انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی دھنک ہونے سے بتایا ہے اور ان کے لوگوں کی رائے کے ساتھ بالکل جو ہے اتحاد شو کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ پیپلز پارٹی ایک الگ چیز کا نام ہے اور ان کے لوگوں کی جو خواہشات ہیں وہ الگ ہیں. انہوں نے بالکل لوگوں کے ساتھ اپنی وابستگی اور اپنی سپورٹ کا اظہار کیا ہے. اچھا طاہر صاحب اس بات کے بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جس طرح صدر مملکت نے اپنا اسٹانس لیا ہے سندھ کے ایشو پہ تو ظاہر جو اپوزیشن کی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ تو اس ایشو کو بہت ہی تیزی سے اس پر جو ہے وہ کھیل رہی ہیں خصوصاً قوم پرست جماعتیں ہوں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہو حتیٰ کہ اب تو آفاق احمد صاحب نے بھی اس معاملے پر اپنا واضح موقف دیا ہے. حالانکہ جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی MQM ہے اس نے اس حوالے سے کوئی اپنا جو متضاد کوئی رائے نہیں دی. حالانکہ دیکھا یہ جائے کہ پانی جو ہے وہ ٹیل میں ہونے کے ناطے کراچی ٹھٹا بدین اضلاع اور کراچی ڈویژن کی سب سے پہلی ترجیح اور ضرورت ہے. مگر ان پارٹیوں نے اس موقف کی حمایت اس طرح نہیں کی جس طرح آفاق صاحب نے بھی کی قوم پرست جماعتوں نے بھی کی اور وکلا اتنا بڑا اتوار کے روز جو اتنا بڑا جو احتجاج ہوا ہفتے کے روز کراچی پورا ایسے لگ رہا تھا کہ جام تھا ٹریفک جو ہے وہ بند ہو رہی تھی ہفتے کے روز پورا شارع فیصل جام نظر آ رہا تھا. وکلا نے احتجاج کیا حالانکہ ان کو کنونس بھی کیا گیا
گیا, انہوں نے پھر احتجاج جو ہے اپنا پریس کلب تک محدود کر دیا. تو ان کے مطالبات میں سب سے اہم ترجیحاً مطالبہ یہ تھا کہ کینال کے معاملات جو ہیں اس پر حکومت اپنا فوری فیصلہ لے اور سندھ کو جو سوکھنے سے بچایا جائے. 26ویں ترمیم کا بھی ایشو تھا, پیکا ایکٹ بھی تھا. تو یہ معاملات تھے. اس میں اس طرح پھر طلباء, اپنے یونیورسٹی کے طلباء کو بھی دیکھا, اس پر ان پر تشدد بھی ہوا, پولیس نے تشدد بھی کیا, مقدمات بھی درج ہوئے. تو یہ ایک وہ شعور کی جو مہم ہے وہ اس طرح بڑی ہے کہ پیپلز پارٹی کو بگ فٹ پر جو ہے وہ جانا پڑ گیا ہے. تو اس صورتحال میں پیپلز پارٹی اپنی سیاسی خودکشی سے بچنے کی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوشش ہے, یا پھر یہ ایک رائے بھی یہ ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی عوام کو دھوکہ بھی دیتی ہے؟ نہیں دیکھیے, میرا خیال ہے کہ اس میں نہ تو خودکشی کا مسئلہ ہے نہ کوئی دھوکہ دہی کی بات ہے. بات یہ ہے کہ ایک اگر اوپینین ہے لوگوں کی اور وہ کھل کے اس کا اظہار ہو رہا ہے, بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے, تو یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یہ ایک میسج ہوتا ہے کہ وہ ان کی رائے سے مختلف نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہیں وہ عوام کی رائے اور عوام کی تعاون اور اس کی سپورٹ پہ چلتی ہیں, اور اگر ان کا تعاون اور سپورٹ اگر نہیں ہوگا تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر پائیں گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک اچھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. پارٹی بہت کافی عرصے سے اس معاملے میں کنسلٹیشن کر رہی تھی, اور جو لیڈران ہیں وہ مختلف لوگوں سے, مختلف شعبوں کے لوگوں سے بات کر رہے تھے, مختلف چیزوں کے اس کے حوالے سے بھی. تو انہوں نے جب اوپینین دیکھی کہ بہت زیادہ بڑے حلقے کی اوپینین جو ہے وہ اس کے خلاف ہے, انہیں اس کے ساتھ مل کے کھڑا ہونا پڑا. اور آج سب سے ہائیسٹ فورم کا لوگ سے بیٹھے ہوئے شخص نے اس اوپینین کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے. وہ کلیئر کٹ کہا ہے کہ میں اس پروجیکٹ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. یہ بہت بڑا میسج ہے, اور یہ میسج جو ہے اب میرا خیال یہ ہے کہ نون لیگ کو بھی اپنی آگے بڑھ کر اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کا ایک اچھا موقع ہے. وہ بھی اپنی سیاسی ساکھ کو بچا سکتے ہیں. سندھ کے خلاف بڑے فیصلے کر کے ہمیشہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اوپر آ جائیں. تو میاں نواز شریف کی ہمیشہ سے سیاست رہی ہے کہ وہ پنجاب کے فیصلے اور پنجاب کے جو مفادات کے فیصلے ہیں وہ کر کے اپنے آپ کو پنجاب کا کوئی زیادہ بڑا سپورٹر سمجھ بتانے کی کوشش کرتے رہے ہیں, اور ماضی میں اس قسم کنارے بھی لگاتے رہے ہیں. تو وہ ان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ یا کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جس سے صرف پنجاب کو فائدہ ہو رہا ہو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ ان کی پولیٹیکل اسٹرینتھ بڑھے. یہ میرا خیال ہے اس سے ان کی پورے ملک میں کافی ساتھ کو نقصان پہنچے گا, اور یہ ایک مشکل صورتحال ہوگی نواز شریف کے اور نون لیگ کے لیے. اچھا طاہر صاحب, یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں تھل کینال ہو یا چشمہ جہلم لینک کینال ہو یا اس طرح کے کینالز کے ایشوز ہوں, پھر کالا باغ ڈیم کا ایشو تھا, تو پیپلز پارٹی سراپا احتجاج بھی رہی ہے. پورے سندھ میں انہوں نے جو ہے وہ آگاہی مہم بھی چلائی تھی. پھر اس طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کمو شہید پر بھی دھرنا دیا تھا. تو اس صورتحال پر جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو معاملہ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی پھر دوبارہ اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اگر اس طرح فیصلے تسلیم نہیں کیے گئے جو رائے کے برخلاف ہوں, اور پھر وفاقی حکومت زور زبردستی کے ساتھ جس طرح یہ فیصلے کرتی ہے, تو اس پر جو ناراضگی ہوتی ہے پیپلز پارٹی یہ یقیناً برداشت نہیں کرے گی اور عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرے گی. تو سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ان کو اقتدار سے محرومی کی طرف بھی جانا پڑے گا؟ سندھ کا اقتدار ہے خصوصاً, اس سے بھی وہ محروم ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ شاید اتنا زیادہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اب جو کام باقی پارٹی کر رہی تھی یا کانگریس کر رہے تھے وہ خود پی ایس پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہو, پی ایس پارٹی خود سندھ میں اس پہ آواز اٹھائے, کیونکہ اب کلیئر میسج آ گیا ہے پارٹی کی قیادت کا کہ وہ پروجیکٹ کے ساتھ نہیں کھڑے. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایکسپرٹ کی اوپینین یہ ہے کہ یہ والا پروجیکٹ کینال والا فیزیبل نہیں رہے گا. اس پہ جو اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے, کیونکہ وہاں کی جو زمین ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوگی اس پانی سے. اور کیونکہ ہندوستان بھی تو یہ تجربہ کر چکا ہے اور راجستھان میں دوسری جگہوں پہ بھی وہ کامیاب نہیں ہو پایا. تو یہ سارا ڈیزرٹ جو ہے اتنی جلدی اتنا پانی ایکسپٹ نہیں کرے گا, اور اتنا زیادہ جو ہے وہ وہاں کے لیے فروٹفل نہیں ہوگا. تو یہ ایک اوپینین میری آ رہی ہے ایکسپرٹ کی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کا سارا اب اس پروجیکٹ کو ریورس کرنے جا رہے ہوں اور یہ ڈراپ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ 7 لکھنؤ میں کہا ہے سرکاری صاحب نے کہ حکومت اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ ختم کرے. تو ختم کرنے کا مطلب کہ یہی ہے کہ کہیں سے کوئی ایسی اوپینین ہائی ایکسپرٹ کے لیے فیزیبل نہیں ہے, اور اس کو ختم کر دینا چاہیے اور ایک پولیٹیکل سپورٹ اس سے مل جائے گی.
یہ بھی ایک اوپینین ہے، اور اس سے میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی اتنا زیادہ ہم ایگزریشن نہیں کر سکتے کہ کوئی نقصان ہو رہا تھا یا نقصان کو بچانے کے لیے ایک اوپینین ہے. زیادہ ایکسپرٹ لوگوں کو انگیج کیا ہوا تھا، انہوں نے بھی اس پہ ڈسکشن ہو رہا تھا، پولیٹیکل ڈسکشن ہو رہا تھا. اس کے نتیجے میں بھی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کیا گیا ہو. طاہر صاحب، بریک کا وقت ہوا ہے، میں بریک سے لوٹ کے پھر اس ایشو کو دوبارہ کنٹینیو کروں گا. صدر مملکت نے اور بھی کچھ باتیں کہی ہیں، کچھ میثاق جمہوریت بھی بات کریں گے، اور پیکا اور جو 26ویں ترمیم کے ایشوز پر بھی تنازعات ہیں تو اس پر بھی بات کریں گے. وٹھو دا کری ننڈی سائی موٹی دا چوں ڈسکس کناسین ان ایشوز تھے. وٹھو دا شارٹ بریک. اسپیشل ٹاک میں بہر بلیکار اساں سان ٹیلی فون لائن تے موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار طاہر حسن خان صاحب. طاہر صاحب، ہم بات چیت کر رہے تھے جو کینال ایشوز ہے ان پر صدر مملکت کا یہ کہنا تھا کہ میں بحیثیت صدر اپنا آئینی فرض سمجھتا ہوں اور محبت وطن پاکستانی کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں ایوان اور حکومت کو خبردار کروں کہ آپ کی کچھ یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں. یہ ان کے جملے تھے، اور کہا کہ خاص طور پر وفاق کی اکائیوں کی شدید مخالفت کے باوجود حکومت کا دریائے سندھ کے نظام سے مزید نہریں نکالنے کا یک طرفہ جو فیصلہ ہے اس تجویز کی بطور صدر میں حمایت نہیں کر سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ ماضی کے میثاق جمہوریت کی ساتھی جماعتیں ہیں، اور آگے چلنے کے لیے ادراک کیا گیا تھا کہ ہم مل کر فیصلے کریں گے، مگر کچھ فیصلے ایسے جس پر جو قانونی فارم ہیں ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. آئین یہ کہتا ہے کہ سال میں 3 مہینے کے اندر سی سی آئی ہو اور اس طرح کے جو فارم ہیں جو صوبوں کو جوڑتے ہیں ان فارمز کا جو اجلاس ہے وہ کیے جائیں گے، مگر ابھی تک اس طرح کا ایک سال گزرنے کے باوجود کوئی طرز طریقہ کوئی نظر نہیں آیا کہ حکومت ان چیزوں کا بھی ادراک کرے اور وفاقی اکائیوں کو ساتھ لے کر چلے. تو میثاق جمہوریت اور یہ اس طرح کے جو فیصلے تھے وہ ایسے نظر آ رہے ہیں وہ پشت ڈال دیے گئے ہیں، اور آج جب صدر بھی اس معاملے کا ادراک کر رہے ہیں اور وفاقی حکومت کو یعنی کہ خبردار کر رہے ہیں باضابطہ طور کے وہ بطور صدر اس طرح کے فیصلوں کی حمایت نہیں کریں گے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ اس چیز کا ادراک بھی ہے وفاقی حکومت کو کہ وہ پیپلز پارٹی کی بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی ہے. اگر وہ اپنے ہاتھ نکال دے حکومت سے تو وہ گر سکتی ہے، اقتدار سے محروم ہو سکتے ہیں. تو پھر یہ میثاق جمہوریت بھی بے معنی ہو سکتا ہے. بے معنی ہونے کے بعد یقیناً پھر ظاہر حکومت کے لیے بھی مشکلات ہوں گی. تو کیا حکومت یہ برداشت کر پائے گی کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو کس طرح آگے لے کے جایا جا سکے اور حکومت چلائی جا سکے؟ دیکھیے، میثاق جمہوریت میں ایک چیز تو بالکل ڈیسائڈ ہے، اور وہ اس کا مظاہرہ پیپلز پارٹی ماضی میں کرتی رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کریں گے. ایک بات تو کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کو گرانے کی کوشش کبھی نہیں کرے گی. انہوں نے تو عمران خان کی بھی کوشش نہیں کی تھی، وہ تو پھر ان کے دوسرے فورسز آ گئے اور دوسرے معاملات آ گئے تو انہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا. ایک بات تو بالکل کلیئر ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ دیکھیے آج کی جو تقریر ہے آپ غداری کی، ایک تو اس کے الفاظ بہت ہی احتیاط اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ غور و فکر کے بات طے کیے گئے ہیں، اور اس میں کوئی ایک جملہ ایسا نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ یہ خلاف پارلیمان ہو یا خلاف جمہوریت ہو. اس میں بہت کیلکولیٹڈ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور اس میں کلیئر تک ایک چیز تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی میں حکومت کی کوئی میسیج یہ ہے کہ آپ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ بغیر کسی مشورے کے ہو رہا ہے، چاہے وہ قوم ترقی کا ہو، چاہے اکانومی کا ہو، چاہے وہ تجارت کا ہو، چاہے وہ پڑوسی کے تعلقات جو بھی تعلقات ہیں معاملات کے. اس کے علاوہ ایک میسج کلیئر ہے کہ آپ بغیر کسی صلاح مشورے کے سارے جو ہے فیصلے کر رہے ہیں، جس سے وفاق کو بھی نقصان ہو رہا ہے، جمہوریت کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اور یہ ایک میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا تو جائز نہیں ہوگا کہ یہ کوئی بالکل حکومت کے خیالات نو کانفیڈنس ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ تمام فیصلوں کے خلاف آج صدر مملکت نے جو ہے بالکل واضح کر دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے آپ کے جو فیصلے ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکلات ہیں. اور اس کا ثبوت دیکھیے ابھی جو کیبنٹ میں ریشفل ہوا ہے
اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ نئے لوگوں کو لا کے جو ہے وزارتیں دی گئی ہیں، کیونکہ پرانی وزارتوں کے لوگ جو تھے وہ شاید کام نہیں کر پا رہے تھے یا کر نہیں سکتے تھے، ان کی کیپیبلٹی کا بھی معاملہ تھا. تو یہ ایک بالکل جو میرا خیال ہے کلیئر کیا ہے پریزیڈنٹ نے اپنی تقریر میں، یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نہ تو اپنے ہی لوگوں سے کنٹرول کر رہی ہے، نہ ہی دوسری پارٹیوں سے کنٹرول کر رہی ہے جو اس کے ساتھ پارلیمان میں اس کی سپورٹ میں بیٹھے ہیں. تو اب یہ ایک بہت کلیئر میسج ہے یہ شہباز شریف کے لیے اور نواز شریف کے لیے کہ وہ اب اس حوالے سے وہ کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں آنے والے وقت میں، ان کی اسٹریٹجی نظر آئے گی یا ان کے رویے نظر آئیں گے، بالکل فیصلہ بات کی جا سکے گی. اچھا طاہر صاحب، زرعی ٹیکس پاکستان پیپلز پارٹی نے خود ہی ظاہر IMF کا مطالبہ تھا تو ان کا نفاذ کیا، کہا گیا کہ ہم اسے دل سے قبول نہیں کرتے مگر ملک کے لیے ضرور قبول کیا ہے انہوں نے. پھر جس طرح آپ نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ جہاں یہ کینال نکالے جا رہے ہیں وہ فیزیبل بھی نہیں ہے، وہاں کی زمین جو ہے وہ اس طرح کے کاشت کے حوالے سے جو کیا جا رہا ہے بندوبست وہ اس طرح کے لیے وہ بھی فیزیبل نہیں ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ایک بڑی جو انویسٹمنٹ ہے جو خلیجی ممالک ہیں، تو پھر اس معاملے میں پھر یہ تنازع کوئی ایسی شکل اختیار نہیں کر جائیں گے کہ آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں اس بنیاد پر کہ ہم ایگریکلچر کریں گے، پھر یہ معاملہ تنازع کی نظر ہو جائے؟ دیکھیے یہ تو اگر میں نے کہا نا تو آپ گورنمنٹ جو ہے اب ابھی تک کی جو فنکشننگ ہے وہ بہت اس طرح کی سیریسنیس نظر نہیں آتی کہ وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو ذاتی مفاد کے طور پہ ہیں یا کوئی اسی طرح کے معاملات کے کسی فلانے شخص کو یا کسی فلانے ادارے کو فائدہ ہو جائے، اس طرح کے قومی لیول کے کوئی میرا خیال فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں. اور اس کا جو بالکل جو نظر آئے گا اس کے بجٹ میں اس کا امپیکٹ نظر آئے گا. کیونکہ جب آپ IMF کی کنڈیشن دیکھیں اور اس کے بعد ایک حکومت کی پرفارمنس دیکھیں تو یہ مشکل نظر آتا ہے کہ یہ گورنمنٹ IMF کی کنڈیشن کو مکمل طور پہ چاہیے 20% جو فلفل نہیں کر پائیں گے، اور اس سے جو مشکلات پاکستان کی آئیں گی وہ اس کا خمیازہ ظاہر ہے پورا ملک کو بھگتنا پڑے گا. اس گورنمنٹ کو اپنے لیے تھوڑا سا بہتر امیج بنانے کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا، فیصلے مشاورت سے کرنے پڑیں گے. پارلیمنٹ ایک بڑا فورم ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے میرا خیال ہے اچھی مشاورت کی جا سکتی ہے. گھنٹوں میں اور منٹوں میں لا بنانے کے بجائے اس کی جو نیچرل کورس ہوتا ہے، اس کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس کے مطابق ساری چیزوں کو بننا ہے. جلد بازی اتنی کس چیز کی ہے؟ 5 سال کی گورنمنٹ ہے آپ کی، تو آپ اس کو آرام سے چیزوں کو اس سے بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا کے فیصلے کریں، نہ کہ کسی کے مفاد میں اور نہ کسی کے حق میں فیصلے کریں. تو اب حکومت کی بھی ایک ذمہ داری تو میرا خیال بنتی ہے. دیکھیں گے کہ اس سے کیا ریئیکشن آتا ہے، کیونکہ یہ پارٹی نے تو اپنا کارڈ بالکل اوپن کر دیا ہے اور وہ اس بات کے لیے بالکل کلیئر ہے کہ گورنمنٹ کی جو بھی پالیسی ہیں وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اس کے لاتعلقی کینال کے معاملے سے یہ بہت بڑا ڈیسیزن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ ڈیسیزن لیا ہے اور اس کا ضرور جو ہے وہ امپیکٹ آئے گا. اور اس امپیکٹ کا اگر کوئی زیادہ نقصان ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب نہیں کو ہوگا. اچھا طاہر صاحب، صدر مملکت کے خطاب میں بہت سی چیزیں شامل تھی، انہوں نے بہت سے پہلو، جس طرح آپ نے یہ ذکر کیا کہ بیلنس جو اسپیچ تھی ان کی، انہوں نے 26ویں ترمیم جو کی گئی ظاہر اعتماد میں لیا گیا مختلف پارٹیوں کو، اور جو پیپلز پارٹی کا منشور تھا ان کے برعکس جو ہے وہ آئینی عدالت کا جو قیام تھا اس کے برعکس جو ہے وہ بینچز قائم کرنے پر اتفاق کیا. تو اس حوالے سے ان کی کوئی رائے شامل نہیں تھی. دوسری یہ کہ ہم میڈیا پرسنز احتجاج پر ہوتے ہیں کہ یہ جو پیکا آرڈیننس لایا گیا ہے وہ صحافت اور آزادی صحافت کے جو ہے برخلاف لایا گیا ہے، کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا تنظیموں کو اور کلبز کو. پھر اس طرح کا قانون بنانا جو وہ بے فیض بھی ہو سکتا ہے اور اس پر شدید احتجاج بھی ہوتا ہے. تو یہ دونوں پہلو اس تقریر کا حصہ نظر نہیں آئے. تو سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کا ادراک صدر مملکت کو نہیں تھا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو معاملات تھے وہ بالکل درست ہیں؟ دیکھیے، ایک تو بار بار یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اس لیے نہ ہیں کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ اس کو اس طریقے سے لنک کیا گیا ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے احتیاط کا دامن پکڑ لیا. حالانکہ خود جب آپ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم
اس پابندیوں کے خلاف ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوئی میڈیا پہ اس قدر زیادہ پابندیاں لگ جائیں. یہ تو میڈیا کا مطلب ہے نہیں, یہ تو ایک عام آدمی کی سوچنے کی اور اس کی جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ہے. میں کیا سوچ رہا ہوں, کل میرے خلاف کون مقدمہ کرے گا مجھے نہیں پتا, آپ کے خلاف ان باتیں کرنے کون کرے گا. یہ سارے معاملات تو ایک عام آدمی کے ہیں, اور اس کے لیے بھی میرا خیال اگر ذکر کر دیتے صدر مملکت تو بہت بہتر ہوتا. اور انہوں نے اس ایشو کو چھوڑ دیا ہے. یہ ایک بات ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کے حق میں میرا خیال ہے یہ اس بات کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جائے گا. پورا میڈیا اور پوری سول سوسائٹی جو ہیومن رائٹس سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ اس معاملے سے بھی کوئی اپنی رائے دیں گے اور گورنمنٹ کو اس معاملے میں تبدیلی لانے کی یا امن لانے کی کوئی مشورہ دیں گے, لیکن اس کو انہوں نے نہیں کیا. بہرحال یہ اب ان کی جو بھی مجبوریاں تھیں یا جو بھی ان کے سوالات تھے وہ آنے والے وقت میں نظر آئیں گے, لیکن یہ اگر وہ کر دیتے تو بہت اچھا. اچھا طاہر صاحب, صدر مملکت نے آبادی میں جو بڑھتا ہوا جو اضافہ ہے اس پر بھی اپنا اظہار خیال کیا. انہوں نے کہا کہ گورننس میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں, خصوصاً اسکول سے باہر جو بچے ہیں وہ بھی ایک بڑا ایشو ہیں, تو ان چیزوں کو فوکس کرنے کے حوالے سے توجہ دینے کا مطالبہ انہوں نے کیا حکومت سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ نئی صدی جو ہے وہ عالمی چیلنجز کی صدی ہوگی اور بہت ہی بڑے جو چیلنجز ہیں وہ ہمیں درپیش ہیں. تو اس حوالے سے بھی حکومت کا کوئی سٹانس نظر نہیں آ رہا, حکمت عملی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی بھی حکومت اس معاملے پر صدر مملکت کی جو رائے ہے اس پر توجہ دے گی؟ آبادی کا جو معاملہ ہے آنے والے دنوں میں جو غذائی قلت کے مسائل ہیں اور پھر آبادی کے بڑھتے ہوئے جو دباؤ کی وجہ سے ہمارے گورننس کے ایشوز ہیں, تو اس پر کیا فوکس کرے گی یا صرف یوں ہی بس یہ باتیں چلتی رہیں گی اور خطاب ہوگا اور آپ اپنے گھر اور ہم اپنے گھر چلتا رہے گا؟ دیکھیے ظاہر جب یہ سیاسی معاملات ہیں بہت سارے, اور میں نے آپ کو کیا کہ مجھے حکومت کی فنکشننگ میں کوئی اتنی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی کہ وہ بہت سارے معاملات کا خاص طور پر آبادی کے حوالے سے معاملے کو جو ہے وہ سنجیدہ لے رہے ہیں. یہ بالکل ہی نیگلیکٹڈ ایریا ہے اور اس کے بارے میں نہ تو کوئی بات کی جاتی ہے نہ اس سے کوئی فیصلے نظر آ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. چھوٹا موٹا جو بھی نظر آتا ہے وہ ہمارے باہر کے جو ادارے ہیں ان کی سپورٹ یا ان کی جو ہے وہ فنڈنگ کی وجہ سے یہاں پہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن حکومتی سطح پر اس میں کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے نہ ہو رہے ہیں نہ کیے جا رہے ہیں, اور اس کو کہیں نہ کہیں اٹھا کے جو ہے لنک کر دیا جاتا ہے. یہ آبادی کا معاملہ جو ہے وہ ایک بہت ہی کوئی ایسا معاملہ ہے جس سے کوئی مذہبی اور سے ناراض ہو جاتے ہیں, وہ ان کی ناراضگی بھی شروع ہو جاتی ہے. تو اس معاملے پہ جو ہے وہ بہت سنجیدگی کی ضرورت ہے اور کوئی ڈیٹ لائن کرنی پڑے گی. 2030 میں 2040 میں ہم اپنی آبادی کہاں تک لے کے جائیں گے, کہاں روکیں گے, اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. بنگلہ دیش میں آپ کا 20 سال پہلے فیصلہ کیا تھا اور آج تک وہ ان کی آبادی جو ہے وہ کافی حد تک بلکہ 90% کنٹرول کر لی ہے انہوں نے, اور جبکہ ہم جو ہے وہ اب مطلب ان لمٹ طور پہ ایسے پھیلتے جا رہے ہیں کہ اب ہمارے کو ریسورسز بھی ختم ہو گئے ہیں, اور آنے والے وقت میں یہ آبادی کا جو میں سمجھتا ہوں حملہ ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ہم پھر جو ہے وہ روٹی کے ٹکڑوں اور اس کے اوپر لڑائی لڑ رہے ہیں. صحیح. اچھا طاہر صاحب, ایک اور سوال میں آپ سے لینا چاہوں گا کہ صدر مملکت نے جو عالمی صورتحال ہے اس پر بھی گفتگو کی ہے. امریکہ سے جو دہشت گردی کے معاملے پر جو سفارتی تعاون کو حوصلہ افزا قرار دیا ہے, پھر چین سی پیک کا بھی ذکر کیا, اس میں مزید جو ہے وہ سرمایہ کاری کی بھی اس طرف بھی توجہ مبذول کرائی ہے. مگر انہوں نے اپنے سابقہ پہلے صدارتی دور میں ترکمانستان کے ساتھ جو ہے گیس منصوبہ شروع کرنے کا ایک آغاز کیا تھا, اس کا تذکرہ ان کے اس خطاب میں نظر نہیں آیا. تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان ایک گیس کے بحران کا شکار ہے, تو اس طرح کی جو صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جو گیس کے ذخائر ہیں ہم روزانہ اس میں جو محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری صنعتیں تباہ ہوتی جا رہی ہیں, تو اس طرح کے معاہدے پھر اس طرف کوئی آگے بڑھنے کی حکمت عملی اس پر کوئی سمجھتے ہیں رکاوٹ ہے, یا جان بوجھ کر اس معاملے کو جو ہے وہ روکا گیا ہے, اس پر بات نہیں کی صدر صاحب نے؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ اس پر میں تو نہیں کہہ سکتا کہ جو ان کی نظروں سے اوجل ہو گیا ہوگا. یہ خود ان کا جو ہے اسلام تھا اور انہوں نے یہ پروڈیوس کرایا تھا,
ये नहीं हो सकता कि उसको इग्नोर कर दिया उन्होंने। हो सकता है कोई इसके मामला जो हैं वो ऐसे संजीदा मामला हों जिससे उन्होंने इस इशू को छेड़ना ना समझा, लेकिन उन्होंने एक जो उनका बड़ी कई सालों से उनका एक बड़ी ख्वाहिश चली आ रही है तुर्कमानिस्तान से दरिया का पानी जो है बलूचिस्तान लाने की, तो वो उसका उन्होंने फिर जिक्र किया है, लेकिन कितना फीजिबल है उसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा। 15 साल एक्सपर्ट अभी से बातें कर रहे हैं और कर रहे हैं कि वहाँ से पानी लाना बलूचिस्तान तक और फिर उसको का यूटिलाइजेशन पॉसिबल है या नहीं है, या हो भी सकेगा या नहीं हो सकेगा। ये उनका दूसरा प्रोजेक्ट भी आ गया, तो देखते हैं इसकी क्या बात होती है। और दूसरी बात ये है कि देखिए इसमें एक चीज जो बहुत ज्यादा हमें जिस पे देखना है वो ये कि एक पॉलिटिकल ट्रेंड जो इस मुल्क में चला है, तो पार्लियामेंट में सदर के खिताब से हंगामा आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा था कि आज के जो आज हो रही है ये माजी में भी होती रही है, और गो बाबा गो के नारे भी हमने इसमें सुने हैं और बहुत सारी इसी तरह की चीजें होती रही हैं। तो ये ऐसा लगता है कि ये इस पार्लियामेंट को भी जो है गौर करना चाहिए कि हम इसको सीरियस कैसे लें, सीरियस तरीके से कैसे बनाएं। तो प्ले कार्ड लेके बैठ शामिल की जो बैठा भी जा सकता था, वो भी एक बड़ा इंसेक्ट था, लेकिन इससे इस तरह के बेहुदा नारों और फिर उसके बाद जो शोर शराबा, आपके सारे डिप्लोमेट जो हैं वो बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, और आपका जो रवैया है वो इतना नॉन सीरियस और नॉन पार्लियामेंट्री है कि लोग आपकी बातों को सीरियस नहीं लेते। तो दूसरी बात यह है कि कम से कम एक चीज और भी है कि मियां नवाज शरीफ को पार्लियामेंट में आना चाहिए था, वो आज पार्लियामेंट में नहीं आए। इसी तरह जो है वो सर्विसेज के लोग मौजूद थे, लेकिन उनके चीफ को भी मौजूद होना चाहिए था वहाँ पे। जो प्रेसिडेंट जो है बहरहाल कमांडिंग चीफ का भी एक उसकी जिम्मेदारी है, तो वहाँ उनको भी होना चाहिए था। तो तीसरी बात ये कि लोगों ने जो दिशा जो बताया गया कि वो मरियम जो है नवाज जो है बैठी थी चीफ मिनिस्टर के साथ, तमाम चीफ मिनिस्टरों के साथ, और दौरान तकरीर उनकी जो खवातीन की नून थी वो से उनके पास जा रही थी और उनसे जाके वो हाथ मिला रही थी, वो बातें कर रही थी। यही एक मैं समझता हूँ कि पार्लियामानी जो नॉर्म्स हैं, जो अखलाकियात हैं, उसके खिलाफ है। तो एक हुक्मरान पार्टी जो है उसका रवैया ये था, तो अगर अपोजिशन छोड़ नहीं करेगी तो और क्या करेगी। तो और एक मौका मिल गया कि नॉन सीरियस से जब गवर्नमेंट और वो प्रेसिडेंट की तकरीर सुनने में इंटरेस्ट होने के बजाय मरीम नवाज से जाके हाथ मिलाने में इंटरेस्टेड है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा ओवरऑल एक मैसेज नहीं गया है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर हसन साहब, जायद साहब। इहा इंतहाई अहम जेका ॻाल्हि हुई जंहिं ते तवजा मरकूज़ कराई त जेको पार्लियामेंट के सदर जो ख़िताब हुयो उनमें नून लीग जो जेको किरदारु हुयो वो अणसंजीदगी वारो नज़र आयो। ख़ासि तौर ते मरीम नवाज़ सां हथ मिलाइण या जेके अहम शख़्सियतुनि जी जेका शिरकत न हुजणु, ख़ासि तौर ते अॻूणे वज़ीर अज़म नवाज़ शरीफ़ साहब जी जेका पार्लियामेंट में ग़ैर मौजूदगी, इन हवाले सां तमामु घणो इहो महसूसु कराए रही हुई त नून लीग जी जमहूरियत में संजीदगी या जमहूरी अमल में संजीदगी वारो जेको किरदारु आहे उहो कमज़ोर नज़र आयो। ऐं अहिड़ी तरह सां ज़ाहिर अपोज़िशन मुल्क जे सरबराह जे ख़िताब जे मौक़े ते अगरि जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जो रवैयो रखंदी, दुनिया जे आॾो जेको मुल्क जो जेको पैगाम वेंदो उहो कहिड़ो वेंदो, इहो ख़ुदि हिकिड़ो सवालिया निशान आहे। त ईंदड़ दौर में इन हवाले सां कहिड़ी हिकमत अमली इख़्तियार करणु घुरिजे, इन हवाले सां उन्हनि पार्टियुनि खे सोचणु घुरिजे जेके मीसा के जमहूरियत ख़्वाहिशमंद बि आहिनि, बल्कि उन ते अमल दरामद करण जे हवाले सां उन्हनि जा पेर अॻिते जे बदिरां पोइ ते नज़र अचनि था। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो, इजाज़त ॾींदा, अला भाई।